बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज जुमा 23 सितंबर है। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब करेंगे। 77वां इजलास है। वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना के लाओ लश्कर के साथ इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल उनके लिए खड़ी होने वाली है। क्या मुश्किलात होंगी आज के दिन, उसके हवाले से हम इस वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से ख़िताब है। ये कोयटा, लाड़काना, बदीन, दादू, चीचा वतनी या फिर अपर दीर में कोई जलसा नहीं है जहाँ पर शहबाज शरीफ माई खिलाएंगे, सीने पर हाथ मारेंगे, आपको बताएंगे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा। बेगर्स चूज़र्स नहीं होते, जो भिखारी होते हैं उसकी अपनी पसंद, अपनी सोच और अपनी मर्ज़ी नहीं होती। ये वो जगह नहीं है जहाँ पर वो ये बताएंगे कि वो आसिफ अली ज़रदारी को लाड़काना की सड़कों पर घसीटेंगे और उनका पेट चाकू से फाड़ कर मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लाएंगे। ये है अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास। और इत्तफ़ाक़ की बात यह है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की, शायद बहुत सारे लोगों के इल्म में हो, आज उनकी 71वीं सालगिरह भी है। देहातों में तो नहीं, लेकिन शहरों में अब हमारे यहाँ ये रिवाज आ चुका है कि सालगिरह का दिन जो है वो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। छोटे बच्चे हों तो फिर तो बहुत ज़्यादा फेस्टिविटी होती है, लेकिन अब तो ये है कि अगर वालिदैन हैं, बूढ़े हो चुके हैं, तो उन्हें उनकी अहमियत का एहसास दिलाने के लिए तकरीब का इनकाद किया जाता है। दोस्तों रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, केक काटा जाता है, तोहफ़े तोहफ़ दिए जाते हैं और फिर उनके साथ तस्वीर यादगार के तौर पर उतारी जाती हैं। तो आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये दिन, जिस दिन ये सब कुछ होना था मुतवक्के तौर पर, क्यों मुश्किलात से भरा है, किस किस्म की मुश्किलात होंगी, दोनों पर बात कर लेते हैं। पहली मुश्किल तो ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स की तरफ जाना एक बड़ी मुश्किल होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का ऐलान किया है और ये एहतजाज मौजूदा हुकूमत तहरीक इंसाफ कहती है कि उनके इंसानी हकूक़ की ख़िलाफ़ वर्जियों के हवाले से मीडिया के ऊपर जो पाबंदियाँ और कदगनें लग रही हैं और मुख्तलिफ़ हवाला जात के जो है ज़मन में यह एहतजाज किया जा रहा है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी से आगाह हैं, वो तो इससे गुजर कर चले जाएंगे, उनको सिक्योरिटी भी फराहम की जाएगी। लेकिन पूरी दुनिया के जो ममालिक हैं, उनके मंदूबीन, उनके वज़ीर-ए-आज़म, उनके सदूर, उनके वज़ीर ख़ारजा जब अक़वाम मुत्तहिदा हेडक्वार्टर्स की तरफ जा रहे होंगे, वो इन लोगों को देखेंगे, वो हैरान ज़रूर होंगे एक मरतबा कि आखिर ऐसा क्या कर दिया शहबाज शरीफ ने कि आज से 1 साल पहले तक यही लोग, यही चेहरे इकट्ठे होते थे जिस दिन इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म ने या वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से इजलास से ख़िताब करना होता था। यही लोग जो हैं वो कश्मीर में इंडिया की हुकूमत के मज़ालिम के ऊपर एहतजाज करते थे। बहुत सारे लोग आगाह होंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त किस किस्म की तब्दीली आई है, लेकिन फिर बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको जांचने की, खोजने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर शहबाज शरीफ ने अपने मुल्क में ऐसा कौन सा गुनाह सरजद कर दिया कि उनके ख़िलाफ़ उन्हीं के लोग अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास के मौके पर एहतजाज कर रहे हैं। ये है वो पहली मुश्किल जिससे उनको गुजरना होगा। और उसके बाद वो पहुंचेंगे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के हॉल में, वहाँ पर उन्होंने ख़िताब करना है। अब इस ख़िताब पर पूरे पाकिस्तान की और पूरी दुनिया की नज़रें लगी होंगी। पाकिस्तानियों की किस वजह से, उससे पहले बताऊं कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वजह से लगी होंगी कि वो अब से पहले जो है वो गुज़श्ता 3 साल सुनते रहे हैं इमरान ख़ान साहब की तकरीर। और इमरान ख़ान साहब की तकरीर जो है उसमें जो मौज़ूआत होते थे, जो गुफ्तगू होती थी, उसका रेफरेंस मैं आपको आगे चल कर देता हूँ, क्योंकि ये कंपैरिजन बहरहाल होना है। लेकिन उनका ये फोकस होगा कि अब जो एक नई हुकूमत आई है पाकिस्तान में, उसकी आलमी सियासी मंजरनामे पर उसकी किस तरीके से नज़र है, वो आलमी चैलेंजेस को, इलाकाई चैलेंजेस को किस तरीके से देखते हैं और अपने यहाँ जो उनकी सूरत हाल है उसको किस तरीके से इस आलमी फोरम पर बयान करते हैं। खिताब पर आने से पहले एक चीज़ आपके इल्म में होगी, मैं आगाज़ में रेफरेंस दे चुका कि ये कोई लोकल पॉलिटिक्स नहीं है, ये वो जलसा नहीं है जहाँ पर शहबाज शरीफ आएंगे और बताएंगे कि मैं वो खादिम हूँ जिसने लैपटॉप दिए थे, या मैं वो शख्स हूँ जो आटा सस्ता करने के लिए अपने कपड़े बेचने के ऊपर राज़ी है। ये वो फोरम है जहाँ पर आपने अपनी दाखिली सियासत के बजाय आलमी सियासत पर बात करनी होती है। दुनिया भर के जो ममालिक हैं, उनके बादशाह, उनके सदूर, उनके वज़ीर-ए-आज़म, उनके वज़ीर ख़ारजा वो आते हैं और वो आलमी सियासी मंजरनामे के हवाले से अपनी हुकूमत का नुक्ता नज़र सामने रखते हैं, उसके ऊपर सॉल्यूशंस के हवाले से बात करते हैं कि हल क्या तजवीज़ करते हैं, उसके ऊपर अपना ज़ाविया निगाह जो है उसको दुनिया भर को बताते हैं। जो हमारा दफ्तर ख़ारजा है उसके मुताबिक, जो उनकी दी हुई इतला है उसके मुताबिक, आज जब वज़ीर-ए-आज़म ख़िताब करेंगे 23 सितंबर को, तो उसमें उनका जो फोकस है वो होगा क्लाइमेट चेंज
کے حوالے سے جو ماحولیاتی تبدیلی ہے جس کا اثر پاکستان پر پڑا، جس قسم کے سیلاب آئے، اس کے حوالے سے وہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی کنکریٹ پروپوزلز جو ہے وہ تجاویز سامنے رکھیں گے کہ کس طریقے سے جو ایگزسٹینشل تھریٹ کریٹ ہوا ہے کلائمیٹ چینج، ماحولیاتی تبدیلی کے حوالے سے، اس کا کس طریقے سے مقابلہ کیا جائے۔ اس کے علاوہ دفتر خارجہ یہ کہتا ہے کہ مختلف علاقائی اور عالمی معاملات پر بات کریں گے، جس میں شامل ہے جموں و کشمیر کا معاملہ، جو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بڑا تصفیہ طلب مسئلہ ہے اقوام متحدہ کے ایجنڈا پر، یہ دفتر خارجہ نے بتایا۔ لیکن آج جو ہے وہ پاکستان کے لوگ، خاص طور پر تحریک انصاف کے، آج انہوں نے میگنیفائنگ گلاس، جس کو آتشی شیشہ کہتے ہیں، وہ نکالا ہوگا۔ آج ان کے پاس دوربین، بلکہ وہ خوردبینیں لگا کے بڑا مائکروسکوپک لینز سے دیکھیں گے کہ شہباز شریف کیا گفتگو کرتے ہیں۔ قومیں اور فل سٹاپ کی غلطیاں جو ہیں وہ بھی نکالی جائیں گی، ان کی باڈی لینگویج جو ہے اس کو جانچا جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب کی جب آپ تقاریر کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کیوں شہباز شریف کے لیے ایک بہت مشکل ٹاسک ہے اس وقت اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کرنا۔ ویسے تو ہمارے ہاں جو وزرائے اعظم ہیں ان کی تقاریر، اس کے ڈرافٹ جو ہیں وہ دفتر خارجہ میں تیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جو حکومت ہے اس کی پالیسی اور اس کے ویژن کو سامنے رکھ کر ڈرافٹ مرتب کیا جاتا ہے، وہ بھجوایا جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس۔ وہ انیشل ڈرافٹ کو دیکھتے ہیں، اس میں سمجھتے ہیں کہ کوئی چیز کم کرنی ہے، کوئی چیز زیادہ کرنی ہے، کوئی چیز مس ہو گئی، وہ اس کو مینشن کر کے واپس بھجواتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس کے حوالے سے اپنا انپٹ دیتی ہے، مختلف ادارے اپنا انپٹ دیتے ہیں، بتاتے ہیں کس مسئلے کو رکھنا ہے، کس کو اجاگر کرنا ہے، کس کے اوپر آپ نے بات نہیں کرنی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو سیاسی جماعت حکومت میں ہوتی ہے اس کا جو نقطۂ نظر ہے وہ ضرور ریفلیکٹ کرتا ہے تقریر میں۔ اس وقت پاکستان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے، اگر آپ علاقائی اعتبار سے بات کریں اور عالمی اعتبار سے، دونوں کے اوپر دیکھ لیتے ہیں۔ جو سابق وزیر اعظم عمران خان ہیں ان کی تقاریر، اس میں جو چیزیں ہمیں نمایاں نظر آئیں اس میں کلائمیٹ چینج کا معاملہ، وہ اپنی تمام تقاریر میں جو ماحولیاتی تبدیلی ہے اس کے حوالے سے بات کرتے رہے۔ اس کے علاوہ اسلام و فوبیا پر جس طریقے سے کھل کر انہوں نے گفتگو کی، آج سے پہلے، ان سے پہلے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پر اتنی بلند آواز میں، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی دلائل کے ساتھ اسلام و فوبیا کے مسئلے پر بات نہیں ہوئی تھی۔ ساتھ ہی جو حرمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اس کے حوالے سے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اگر آپ نوٹ کریں جو علاقائی تنازعات ہیں اس کے اوپر عمران خان صاحب بات کرتے رہے۔ افغانستان کے مسئلے کے اوپر جو ان کی گفتگو تھی وہ جو ہے وہ امریکہ کی غلطیاں گنواتے تھے۔ یہ بھی بڑا دیکھنا ہوگا کہ وزیراعظم شہباز شریف وہ افغانستان والے معاملے پر کیا بات کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جو ہندوتوا سپرامسی اور ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس کے تحت جو RSS کے ساتھ مل کر BJP حکومت جو کچھ انڈیا میں کر رہی ہے، جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں اسلام و فوبیا کے، اور کشمیر میں جس قسم کے مظالم ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں کہ وزیراعظم عمران خان جب تھے اس وقت وہ کس قسم کی گفتگو کرتے تھے، لیکن جب آپ کرنٹ کرائسس میں دیکھتے ہیں تو عالمی سیاسی منظرنامے پر یوکرین اور روس کا وہ مسئلہ جو کہ براہ راست پاکستان کو متاثر کر رہا ہے، اس کے اوپر شہباز شریف کیا گفتگو کریں گے۔ ظاہر ہے کہ جو یوکرین اور روس کا کرائسس ہے، جو عالمی مارکیٹ میں جو تیل کی قیمتوں کی صورتحال ہے اس جنگ کے باعث، اس سے پاکستان براہ راست متاثر ہو رہا ہے، تمام تیسری دنیا کے ممالک متاثر ہو رہے ہیں۔ تو وزیراعظم شہباز شریف اس کے حوالے سے کیا بات کریں گے یہ دیکھنا بھی بہت اہم ہوگا۔ لیکن ایک چیز جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت مشکل ہوگی شہباز شریف کے لیے، کہ جب بھی وزیراعظم کے طور پر عمران خان صاحب نے اقوام متحدہ سمیت عالمی فورمز پر بات کی، جب کرونا وائرس کا معاملہ تھا اس وقت وہ کیا کرتے تھے، ان کی گفتگو جو ہے وہ آپ کو یاد ہو شاید، انہوں نے ایک گلوبل ڈیٹ ریلیف کی کیمپین لانچ کی تھی اور دنیا کے بہت سارے ممالک پھر ان کے ساتھ ہم آواز ہوئے تھے۔ انہوں نے تیسری دنیا کے ممالک کا مقدمہ لڑا تھا عالمی فورم کے اوپر، سب سے بڑے عالمی فورم پر۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ آپ کے دیے ہوئے قرضے ہیں وہ واپس کرنے ہیں، اور ان ممالک کے پاس اتنی فسکل سپیس نہیں ہے، ان کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ آپ کا قرضہ لوٹائیں یا پھر اپنے ہاں کرونا وائرس کی صورتحال پر قابو پائیں، جو صحت کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس کریں۔ اور پھر اس کیمپین کے نتیجے میں
ایک ڈیٹ ریلیف کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آیا، مختلف ممالک ان کو بلینز آف ڈالرز کا فائدہ ہوا، لیکن پھر آتا ہے وہ موضوع، یہ تو وہ تمام معاملات ہیں جہاں پر وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈپلومیٹک زبان استعمال کرتے ہوئے سفارتی زبان میں دفتر خارجہ کی لکھی ہوئی تقریر کو پڑھ دیں گے، لیکن ایک بہت اہم معاملہ ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کچھ کوٹس بھی سناؤں گا سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقریر کے، اور وہ معاملہ ہے فیکٹ آئی پینل۔ فیکٹ آئی پینل جو ہے وہ اقوام متحدہ کے جو جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ، انہوں نے ایک پینل بنایا، اور اس پینل کا کام ہے پوری دنیا میں جو کرپشن کے معاملات ہیں، منی لانڈرنگ کے معاملات ہیں، جو فائنینشیل ایشوز ہیں، اس کے حوالے سے ایک پینل ہے، اور اس کی رپورٹ کا تذکرہ اکثر عمران خان صاحب کرتے تھے، اور ان کی جو تقریر 2021 کی ہے اس کا متن میرے سامنے موجود ہے، اور وہ متن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اس وقت صدر جو اقوام متحدہ جنرل اسمبلی ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ بیکاز آف دا پلنڈر آف دا ڈیولپنگ ورلڈ بائی دیئر کرپٹ رولنگ ایلیٹ the gap between the rich and the poor countries is increasing at an alarming speed، کہ اس وقت ترقی پذیر ممالک میں وہ ممالک جو غیر ترقی یافتہ ہیں، جو غریب ممالک ہیں، ان کے ہاں اور امیر ممالک کے درمیان یہ جو گیپ ہے، یہ جو خلیج ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کرپٹ اشرافیہ ہے وہ یہاں کی دولت لوٹ کر ان ممالک میں لے کر جاتی ہے۔ اور سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ میں اس پلیٹ فارم کے ذریعے آپ کی اور پوری دنیا کی توجہ اس بات پر مرکوز کرانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے ترقی پذیر ممالک کی دولت کو لوٹ کر امیر ممالک میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سیکرٹری جنرل کا جو پینل ہے فائنینشیل اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی اینڈ انٹیگریٹی پر، فیکٹ آئی پینل، اس نے یہ کیلکولیٹ کیا ہے کہ لگ بھگ $7 ٹریلین کی خطیر رقم ان ممالک سے نکال کر پاک کی گئی ہے فائنینشیل ہیون ڈیسٹینیشنز میں، کہ وہ ممالک جہاں پر ٹیکسوں کی چھوٹ ہے، جہاں پر آپ سے آپ کی دولت کا نہیں پوچھا جاتا، وہاں پر لوٹ کر لے کر گئے ہیں کرپٹ اشرافیہ پیسے۔ اور پھر اس کے حوالے سے بڑی لمبی چوڑی تقریر جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جو کہ پاکستان اور پاکستان جیسے بہت سارے ممالک کو براہ راست متاثر کرتا ہے، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب یا تو میرا یہ گیس ہے، دیکھنا ہوگا کہ تقریر میں وہ کیا گفتگو کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یا تو وہ اس ایشو کے اوپر بات نہیں کریں گے، لیکن اگر وہ بات کریں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کریں گے کہ یہ وہی شخص نہیں کہ جس کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں، جس کی فیملی کے اوپر جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ہیں، بہت سارے جو ان کے آف شور اکاؤنٹس ہیں، ان کی ہوشربہ تفصیلات جو جس پیپرز میں نام ان کے اور ان کی فیملی کے اور ان کی فیملی سے جڑے ہوئے لوگوں کو آئے وہ سارا کچھ بین الاقوامی برادری کو معلوم ہے۔ ان کے اپارٹمنٹس کہاں کہاں پر ہیں، ان کی پراپرٹیز کہاں کہاں پر ہیں، سعودی عرب میں انہوں نے کس طرح کا وقت گزارا، انہوں نے لندن میں کس طریقے کا وقت گزارا، ان کے دیگر جو انٹرسٹ ہیں وہ کس کس ملک سے جڑے ہوئے ہیں، وہ سب تو ان کو معلوم ہے۔ تو کیا آج وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف یہ مسئلہ جو پاکستان کو درپیش ہے عالمی سیاسی منظرنامے پر جو ہونے والی تبدیلیاں اس کے حوالے سے اس بڑے پلیٹ فارم پر اس پر بات کریں گے یا نہیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہوگا۔ اور پھر جو عالمی سیاسی منظرنامے پر لڑائی چین اور امریکہ کے درمیان جاری ہے، کیا وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اس اہم اور حساس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے؟ ان کو کرنی چاہیے، اور ہو سکتا ہے کہ بڑے ڈپلومیٹک انداز میں وہ اس ٹینشن کے ماحول کو کم کرنے کے لیے کوئی تجویز یا چند جملے سامنے رکھیں۔ لیکن آج بڑا انٹرسٹنگ ہوگا کیونکہ آج سابق وزیر اعظم عمران خان کی تقاریر کا موازنہ ضرور کیا جائے گا شہباز شریف کی تقریر سے۔ تو آج ان کے جنم دن کے موقع پر، ان کے برتھ ڈے پر، ان کے یوم پیدائش پر دیکھیں کیا ہوتا ہے اور کس قسم کی مشکلات جو ان کو درپیش ہیں وہ اس سے کس طریقے سے سیل تھرو کرتے ہیں۔ دیز آر دا ڈیٹیلز۔ فالو کروں گا ان کی تقریر کو، اور ان کی تقریر کے بعد جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ کیا جو میں نے اس گفتگو کی اس ویڈیو میں وہ معاملہ اسی طریقے سے تھا۔ ایک چیز میں پہلے اپنی ویڈیو میں تفصیل سے بیان کر چکا کہ کشمیر والے معاملے پر کم از کم 3 پیراگراف انیشل ڈرافٹ میں رکھے گئے تھے، ان کو بڑھا دیا گیا ہے، کم کر دیا گیا ہے
تجویز بہرحال وہ مذاکرات کی فلوٹ آج کرنے لگے ہیں میرے خیال میں اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم سے کہ پاکستان اور انڈیا کشمیر والے معاملے پر مذاکرات کی جانب بڑھیں۔ آپ سے شام کو وزیر اعظم شہباز شریف کی تقریر کے بعد جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔